अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जील, जो उनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फजअलहुम कास्फिन माकूल, फिर उनका ये हाल कर दिया कि जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। इस सूरत में 7 आयात हैं। ये उस वाक़ये की तरफ इशारा करती है जो वाक़या फ़ील के नाम से मशहूर है। इसकी तफसील अरब की तारीख़ में भी बयान की गई है। अगरचे इस वाक़ये की सारी तफसील जाने बगैर इसकी तालीमात जानना मुश्किल है, लेकिन अगर ये वाक़या ना भी मालूम हो तो सूरत में ख़ुद इसके इशारे मौजूद हैं जिनसे इसमें बयान करदा तालीमात को हम जान सकते हैं। ये सूरत हमज़ा के बाद और सूरत कुरैश से पहले इस सूरत का असल जो पैगाम है, जो वाक़ये की तफसीलात हम जाने बगैर भी बुनियादी तौर पर समझ सकते हैं। वाक़या ये है कि यमन में एक ईसाई हुक्मरान था। जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उससे तकरीबन 45 साल पहले वहाँ वो वाक़या पेश आया, जिसका सूरत बरूज में भी जिक्र आया है कि खंदकें खोदी गईं और लोगों को उसमें ज़िंदा जला दिया गया, और इस जुर्म में कि वो अल्लाह पर ईमान लाए हैं। जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी ये दरअसल ईसाई थे जो उस ज़माने के मुसलमान थे। एक यहूदी हुक्मरान ने तकरीबन 60,000 ईसाइयों को इस तरीके से आग की खंदकों में जला डाला था। उन खंदकों के निशान अभी तक वहाँ बाकी हैं। ये नजरान और यमन का इलाका था जहाँ ये वाक़या पेश आया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सन पैदाइश जो है वो 570 या 571 ईस्वी है, और ये ग़ालिबन 533 या 535 का वाक़या है। चूँकि ईसाई हुकूमत अमलन कायम थी, कुस्तुनतुनिया और इस्तांबुल उनका मरकज़ था, और शाम जहाँ उनकी हुकूमत कायम थी वहीं से पूरे मशरिक़ वस्ता को वो कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने अपनी एक फ़ौज भेजी और उस फ़ौज का सिपह सलार अबरहा था, जिसने हबशा जो कि सऊदी अरब के बिल्कुल मुकाबिल में वाक़ है उस पर कब्ज़ा कर लिया और ईसाइयत को फ़रोग़ देने की कोशिश की। एक रिवायत ये भी है कि अबरहा ने एक गिरजा बनाया जो अपनी इमारत के लिहाज से भी शानदार था और सजावट के लिहाज से भी, और ये सजावट के लिहाज से खाना काबा से भी बहुत बेहतर था। उसका मकसद ये था कि खाना काबा की मरकज़ी हैसियत बरकरार ना रहे, बल्कि यमन में बनाया हुआ ये गिरजा और कलीसा लोगों का मरकज़ बन जाए। रिवायात के मुताबिक किसी अरब ने उसमें जाकर गंदगी कर दी और बाज़ अरब नौजवानों ने जाकर आग लगा दी, और इस बुनियाद पर फिर उसने ये ऐलान किया कि अब मैं कुरैश को ऐसी सज़ा दूंगा कि वो हमेशा याद रखेंगे और खाना काबा का नामो निशान तक मिटा दूंगा। रिवायात के मुताबिक उसने 60,000 का लश्कर लेकर, जिसमें 7 या 8 हाथी भी थे, मक्का पर हमला की नीयत से कूच किया। ये लश्कर भी बहुत बड़ी तादाद में था, और हाथी आज तो कोई इंसान और इसमें मौजूद हाथी जो आज तो कोई अहमियत नहीं रखते, इसलिए कि आज हाथी से कहीं ज़्यादा ताकतवर नकलो हमल और हमले की चीज़ें इंसान ने ईजाद कर ली हैं, मसलन टैंक, हवाई जहाज़ और मिसाइल वगैरह। लेकिन यह तब की बात है जब हाथी असलहे के लिए और जंग के लिए बार बार हमला करने के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़रिया था। इसलिए हाथियों का इस लश्कर में होना इस बात की अलामत थी कि यह बहुत मुसल्लह और ज़्यादा ताकतवर लश्कर है कि जो हमलावर हो रहा है। इस वाक़ये की तरफ कुरान ने असहाब फ़ील का वाक़या कहकर इशारा किया है और ये बताया है कि जो तदबीर और अज़ाइम लेकर वो लश्कर आया था, अल्लाह ताला ने उसको अकारत कर दिया और उसका दाव ना चल सका। उसने उन पर उड़ते हुए परिंदे जोग दर जोग भेजे, जिन्होंने उन पर पत्थर की कंकरियाँ मारी, जिससे पूरा लश्कर या उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा हो गया जैसा कि कुरान ने मिसाल दी कि दानों का भूसा जो हवा में उड़ा दिया जाता है, जिसको जानवरों ने खा कर उगल दिया हो, कसफिन माकूल, जैसे खाया हुआ भूसा। तो इस सूरत की पहली आयत अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। इसमें खिताब शुरू होता है अलम तरा कैफ़ा, क्या तुमने नहीं देखा। ये किससे खिताब है? ज़ाहिर है कि कुरान करीम का खिताब तो सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो सकता है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसलिए कि जिस साल ये वाक़या पेश आया था उसी साल आप वसल्लम की विलादत हुई थी, जिसको अरब आमुल फ़ील के नाम से जानते थे, यानी हाथी वालों का साल। बल्कि उस वक्त से उनका कैलेंडर का इस्तेमाल और वाक़यात का शुमार भी इस वाक़ये से होने लगा था कि यह वाक़या हाथी वालों के साल 2 साल बाद या 5 साल बाद या पहले पेश आया था।
گویا کہ قریش کی تاریخ میں اتنا اہم واقعہ بن گیا تھا کہ وہ اپنے ہاں وقوع پذیر ہونے والے کسی بھی واقعے کا شمار ہاتھی والوں کے واقعے سے کرنے لگے تھے۔ عربی زبان میں علم کے معنی دیکھنے کے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور دل اور عقل اور بصیرت کی روشنی سے دیکھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اردو زبان میں بھی دیکھنے کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی آنکھ سے دیکھنا اور عقل اور علم کی روشنی میں دیکھنا۔ مثلا کیا تم نے یہ دلائل نہیں دیکھے، یہ دلائل دیکھنا اور دراصل دلائل پر غور کرنے کے لیے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مخاطب ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر دراصل خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پورے قریش مخاطب ہیں، اور قریش کا ہر فرد مخاطب ہے جو اس واقعے کو جانتا تھا۔ چونکہ ان کے اشعار میں، ان کی شاعری میں اور تقریروں اور محاوروں میں سب میں اس کا ذکر موجود تھا، تو نصف صدی قبل کا ایک تازہ ترین واقعہ تھا، اس لیے سب اس واقف تھے۔ دراصل اس کے مخاطب قریش ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس واقعے پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ذریعے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ سوالیہ انداز یہ بتانے کے لیے ہے کہ کتنا عظیم الشان واقعہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں جو اس میں پوشیدہ ہیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو حقارت نہیں کر دیا؟ یہ بھی ایک سوالیہ جملہ ہے کہ کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ کسی تدبیر کو گمراہ کر دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے تیر مارا اور وہ صحیح راستے پر جانے کی بجائے کہیں اور چلا گیا، تو وہ تیر گمراہ ہو گیا۔ اسی سے محاورہ بن گیا کہ جس نے تدبیر کو گمراہ کر دیا، گویا کہ تدبیر بیکار کر دی۔ قید کا لفظ بھی عربی زبان میں ایسی تدبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو خفیہ یا چھپی ہوئی ہو، یا کم سے کم ایسی تدبیر کے پیچھے جو عزائم ہوں وہ چھپے ہوئے ہوں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر تو یہ تدبیر کھلی ہوئی تھی کہ 60,000 کا لشکر تھا، اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، اور جس مقصد کے لیے ابرہہ نے لشکر کشی کی تھی اس کا بھی اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو بالکل مسمار کر کے اور اس کا نام و نشان مٹا کے واپس جاؤں گا۔ گویا تدبیر میں کوئی چیز خفیہ نہیں تھی، بلکہ سارا کام اعلانیہ ہو رہا تھا۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر کے پیچھے جو خفیہ بات تھی وہ کچھ اور تھی، اس کے عزائم اور اس کے مقاصد۔ اس کا ایک پہلو بہت واضح اور صاف تھا، اور وہ یہ تھا کہ مشرق سے مغرب کی طرف ساری تجارت عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ تمام قافلے عرب سے گزر کر شام جاتے تھے اور شام سے گزر کر مصر جاتے تھے، اور اسی طرح پورے مشرق وسطیٰ میں یہ سلسلہ چلتا تھا، اور ہندوستان کا مال بھی زمینی راستے سے عربوں کے ہاں سے جاتا تھا۔ زمینی راستوں کے ساتھ ساتھ بحری راستوں پر بھی انہی کا عمل دخل تھا۔ ان کی کشتیاں دبئی سے عمان، یورپ کا سامان تجارت لے کر آتی جاتی تھی، تو اسی طرح گویا زمینی اور بحری قافلوں کے اوپر عربوں کو ہی حکمرانی تھی۔ رومن امپائر بہت عرصے سے اس کوشش میں تھی کہ عربوں کو تجارت سے بے دخل کر دیا جائے۔ اس غرض سے انہوں نے اپنے بحری بیڑے بھی بھیجے اور فوجیں بھی بھیجیں، تاکہ کسی طریقے سے عربوں کی تجارت جو ہے اس سے ان کو دخل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ بہت سے تاریخی واقعات بھی بطور نظیر موجود ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسی طرح ہوا کرتا ہے کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر فوج کشی کرتا ہے تو بظاہر اخلاقی اور مذہبی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن پس پشت سامراجی اور تجارتی اغراض بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی جو مرکزی حیثیت ہے، جس کی وجہ سے وہ قریش کو پورے عرب میں سرداری حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے تجارتی قافلوں کے نگران ہیں، ان کی ادھر سے ادھر پہچانے جاتے ہیں، ان کا عمل دخل ختم کر دیا جائے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ فی الواقع جو اس نے گرجا بنایا تھا اس کو جا کر قریش کے آدمی نے نجس کیا تھا یا نہیں، یا کسی نے اس کو آگ لگائی تھی یا نہیں، لیکن اس کا پروپیگنڈا یہی تھا کہ اسی کے لیے میں مکہ جا رہا ہوں کہ ہماری عبادت گاہوں کو عربوں نے ناپاک کیا ہے اور وہ اس کو آگ لگائی ہے۔ در حقیقت یہ ایک پروپیگنڈا تھا جو عملاً ہم مذموم مقاصد کے پیش نظر ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ حملے کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے، بہانہ کچھ اور بنایا جاتا ہے۔ ان دو معنوں میں اللہ تعالیٰ نے قید کا لفظ لشکر کشی کے لیے اور فوج کے حملے کے لیے استعمال کیا، اور کہا کہ ان کی تدبیر عقارت کی گئی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ان کی یہ تدبیر اس طرح سے عقارت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے بھیجے جو دو چرجوک امٹ کر ان کے اوپر آئے۔ یہاں پر ان ابابیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہماری زبان میں ہم ابابیل ایک خاص پرندے کا نام ہے۔ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرندے امڑ کر آئے تھے وہ ابابیل تھے، لیکن عربی زبان میں ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں
بلکہ جو چیز بھی فوج در فوج یا گروہ در گروہ آئے، وہ خواہ پرندے ہوں یا گھوڑے یا لشکر، ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اردو زبان میں یہ لفظ ایک خاص پرندے کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ یہاں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ پرندے آئے تھے، لیکن قرآن مجید نے اس کی تشریح نہیں فرمائی کہ کون سے یا کس طرح کے پرندے آئے تھے۔ اتنا کہا گیا ہے کہ اڑتی ہوئی چیزیں۔ پھر اس کے بعد پرندوں کی آمد کا جو قصہ تاریخی طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ پر لشکر کشی کی غرض سے نکلا تو عرب کے مختلف قبائل میں یہ خبر پھیل گئی کہ خانہ کعبہ پر لشکر کشی ہو رہی ہے۔ چونکہ عرب کے قبائل خانہ کعبہ سے وابستگی بہت پرانی تھی، تقریباً 2500 سال سے چلی آ رہی تھی، اور وہ اپنے حج اور عبادت کے لیے وہیں جایا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کو اپنا دینی مرکز بھی سمجھتے تھے، اور ان کا علاقائی اور سیاسی مرکز بھی خانہ کعبہ ہی تھا۔ چنانچہ مختلف قبائل نے راستے میں مزاحمت کی، کسی قبیلے کا سردار گرفتار ہو گیا، کسی قبیلے کے سردار نے ہتھیار ڈال دیے، اور یوں لشکر مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی آمد کی خبر پورے قریش کو دی۔ اہل قریش اچھی طرح جانتے تھے کہ 60,000 کے لشکر کا مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ جس روایت پر ہمارے سارے مفسرین کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جو اس وقت قریش کے سردار تھے، ابرہہ کے دربار میں گئے اور اس سے کہا کہ تم جو کچھ چاہیے وہ ہم سے مانگ لے، لیکن تم خانہ کعبہ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ اور یہاں سے واپس چلے جاؤ، مگر اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ عبد المطلب کے اونٹوں کو اس نے پکڑ لیا اور وہ وہاں پر اپنے اونٹوں کو چھڑوانے کے لیے گئے تھے۔ عبد المطلب بہت بلند و بالا اور وجیح شخص تھے۔ ابرہہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور ان سے پوچھا کہ وہ کس لیے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اونٹ چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میری تو رائے آپ کے بارے میں اچھی تھی کہ آپ کو خانہ کعبہ کی فکر نہیں، البتہ اپنے اونٹوں کو چھڑوانے کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ جس کا ہے اس کی فکر وہ خود کرے گا، جو اس کا مالک ہے اور رب ہے وہی اس کی فکر کرے گا۔ اس نے کہا کہ خانہ کعبہ کو اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس نے اونٹ واپس کر دیے۔ اس کے بعد جب اس نے لشکر کشی کا ارادہ کیا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ عرب کے بہت سارے شعراء کے کلام میں بھی یہ قصہ موجود ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی تفصیل بہت سارے زاویوں سے موجود ہے، اس لیے کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس وقت تک اس واقعے کو تقریباً 45 سال گزرے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے، جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس کے مطابق جب ہاتھی حملے کے لیے آگے بڑھایا گیا تو اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور جب اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا، اور جب اس کا منہ پیچھے کیا جاتا تو یا دائیں یا بائیں کیا جاتا تو وہ چلنا شروع کر دیتا۔ اس لشکر کے بہت سارے سپاہیوں نے بہت زور مارا، سب کچھ کیا، لیکن ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پرندوں کے جھنڈ آئے اور انہوں نے حملہ کیا۔ روایت کے مطابق ان سب کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک کنکری جونچ میں تھی اور 2 پنجوں میں تھی، اور جس پر بھی کنکریاں پڑیں اس کو پہلے خارش ہوتی تھی، اور اس کے بعد جب وہ کھجاتا تھا تو اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا، اس سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا اور گوشت جھڑنے لگتا تھا۔ اس طرح ہاتھی بھی مارے گئے اور لشکر والے بھی مارے گئے، اور ان کی تدبیر محض معمولی پرندوں کے ہاتھوں میں اکارت کر دی گئی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ سجیل دراصل فارسی کا لفظ ہے اور یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، سنج یا پتھر، اور جیل کے معنی ہے مٹی کے۔ مٹی جب پک جائے، بہت سخت ہو جائے، تو اس مٹی کا جو پتھر بنتا ہے وہ یہ پتھر پرندے لے کر آئے تھے، اور یہ انہوں نے لشکر کے اوپر پھینکنا شروع کر دیے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر ان کا یہ حال کر دیا کہ جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ گویا ان پتھروں کے برسنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے جانوروں کا بھوسا ہوتا ہے، اور وہ بھی کھایا ہوا۔ اس میں کیا سبق پوشیدہ ہے، یہ بیان نہیں کیا گیا کہ اس واقعے کی تفصیل قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی تاریخ بیان ہوتی ہے اس کے پیش نظر تاریخ کا بیان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیش نظر تذکیر اور نصیحت ہوتی ہے، اور اس سے جو سبق نکلتا ہے وہ پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جو مقصد موجود ہے وہ اس کے بعد میں آنے والی صورت جو صورت قریش کے نام سے موسوم ہے، دراصل وہ مل کر اس صورت کے مضمون کو مکمل کرتی ہے۔ اس کے اندر یہ دعوت ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی ہی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلی صورت میں
ہم اپنے اگلے ولاگ میں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔